أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 106 of Dora Quran 2024. सूरह अनफाल पढ़ रहे थे हम, और बहुत अहम सबक था इसमें, जिसमें जंग बदर में अल्लाह की तरफ से आने वाली नुसरत, उसके असरात, और उसके बाद काफिरीन को, मुखालफीन को एक चैलेंज कि अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो हम दोबारा तुम्हारे साथ यही करेंगे। यानी मुसलमानों को एक उमूमी इजाजत मिली अल्लाह की तरफ से डिफेंसिव कताल करने के लिए कि जो भी तुम पे हमला करे, अब तुम उनकी गर्दनों पे भी तलवारें मारो और उनके जोड़ों पे भी तलवारें मारो। अब तुम इतना सब्र कर चुके हो, तुम्हारी इतनी तरबियत हो चुकी है, और तुम्हारा जत्था इतना मजबूत हो चुका है कि तुम अपनी तरफ उठने वाली हर बुरी नीयत के साथ उठने वाले हाथ और हर नजर का तुम मुकाबला कर सकते हो। सबक आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला कुफार को अल्लाह ने खुला चैलेंज दिया है कि तुम्हारे जत्थे की अक्सरियत, चाहे जितनी बड़ी भी तुम्हारी फौज हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, हरगिज ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। क्यों? व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, और यकीनन अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। अब आगे देखें अल्लाह ताला मोमिनों को क्या फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमन, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व रसूलहू, अताअत करो, हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का। वला तवल्लो, और तुम ना फिरो, दूसरी तरफ ना रुख करो, अनहु, उनसे, व अंतुम तस्माऊन, जबकि तुम सुनते हो। तवल्ली करना, अ, एक तो फिजिकल तवल्ली है, यानी एक तरफ को रुख फेर लेना, मुड़ जाना। वली दोस्त को कहते हैं जिसकी तरफ आप जरूरत के वक्त और मुश्किल के वक्त रुख करते हैं। फिर एक तवल्ली जहनी तवल्ली है, यानी कि लोगों के जहन कहीं और फिर जाते हैं, लोगों का फोकस खराब हो जाता है, लोगों का रुझान किसी और तरफ हो जाता है। और ये हमारे साथ शायद 24 घंटे में ये काम कम से कम 24,000 मर्तबा होता है, क्योंकि आजकल अल्लाह के और रसूल के हुक्म पर फोकस करना इस कदर मुश्किल हो गया है। हमारी जिंदगी की मसरूफियात में, हमारे झमेलों में, हमारी डिस्ट्रैक्शंस में, हमारे सेल फोन्स में, हमारी स्क्रीन्स में, हमारे मीडिया में, कि हम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म तो एक चीज है, हम तो एक वक्त में कम से कम 50 चीजें देख रहे होते हैं। और ये एक बहुत ही सीरियस बात है। देखें, अल्लाह ताला फरमाता है, जबकि तुम सुनते हो, जब तुम कुरान सुन रहे हो, जब तुम खुद स्टडी कर रहे हो, तुम्हें एक फोकस की जरूरत है। जब तक तुम्हारे पास वो फोकस नहीं होगा, वो हुक्म तुम्हें, सबसे पहले तो तुम्हें वो समझ नहीं आएगा। तो जब समझ ही नहीं आ रहा, तो उसकी अतात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सिरात मुस्तकीम कोई आसान रास्ता नहीं है। सिरात मुस्तकीम सिर्फ एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक बुलंदी की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। और शैतान ने अल्लाह को यही कहा था कि मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा और मैं इसको वहां से बहकाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमने अपना फोकस सही करना है कि जो हम सुन रहे हैं ये हमें पूरा समझ आ रहा है, और ना सिर्फ ये समझ आ रहा है, ये हमें याद भी रहेगा। ये हमारे जहन में नक्श हो गया है, क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है। वला तकूनु, और तुम ऐसे ना हो जाओ, कल लजीना, उन लोगों की मानेंद, कालू, जिन्होंने कहा, समिअना, हमने सुन लिया, वहुम ला यस्माऊन, हालांकि वो सुनते नहीं है। कितनी दफा ऐसा होता है, और बहुत से मेरे अपने यानी मेरे साथ जो तालिब इल्म हैं कुरान के, वो ये कहते हैं कि हमने वो सबक सुना, हमने वो दर्स सुना, हमने वो गाड़ी में लगा के उसकी सीडी या कैसेट हमने सुनी, और हम हेडफोन्स लगा के एक सूरत सुन रहे होते हैं, और हम वॉक भी कर रहे होते हैं, और हम ऐसे देखें,
اللہ ताला का हुक्म सुनना इस नियत से कि हमने इसकी अताअत करनी है, उसका एक पूरा डिसिप्लिन है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई खबरनामा नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई पास टाइम नहीं है, ये कोई वक्त गुजारने का बहाना नहीं है, ये ही सब कुछ है। कुरान के तालिब इल्म को सबसे पहले ये समझ आनी चाहिए कि ये अव्वलीन तरजीह है। आज भी जब मुझे कोई ये कहता है कि ओहो मेरे घर मेहमान आ गए, या मेरे बच्चों में मैं ऐसी मसरूफ हो गई, या मैं अपनी नौकरी में इतनी बुरी तरह मसरूफ हो गई कि मैं ये फलां फलां आपका काम या आपकी असाइनमेंट नहीं कर सकी, तो मुझे बहुत दुख होता है। हालांकि मैं इसका इजहार नहीं करती, क्योंकि हर किसी की अपनी मजबूरियां होती हैं, और ला इकराह फिद्दीन, हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं और जो आगे सुनेंगे, उनको मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने कुरान पे अमल करना है, और अगर आपने कुरान वाला बनना है, अगर आपने कुरान का हक अदा करना है, तो फिर उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने सुना और वो नहीं सुनते। और इससे आगे अल्लाह की बड़ी खतरनाक वईद है कि जो लोग ऐसे सुनते हैं गोया वो नहीं सुनते। इन्ना, बेशक, शर्रत दवाबे, बदतरीन दवाब, दाबा, सिंगल दाबा है, मल्टीपल प्लूरल जो है वो दवाब है। दाबा इस जमीन पे पाई जाने वाला हर जानवर है, हर जानदार चीज दाबा है। चूंटी भी दाबा है, उसको कहते भी दाबा है, हाथी भी दाबा है, इंसान भी है, सब है। इन शर्रत दवाबे, सबसे बदतरीन जानवर इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, सुम, सबसे पहले तो ये कि वो सुनते नहीं है। और ये जो है ना, ये है, ये सुनने की, सुनवाई की सलाहियत है, जो पूरा न्यूरल नेटवर्क रिप्रेजेंट करती है, कि यहाँ से अंदर गई, साउंड वेव्स अंदर गई, और वो पर्दा हिला, और वो वहां से नसों के जरिए और नर्व्स के जरिए दिमाग में गया, और वो प्रोसेस हुआ, और दिमाग ने उसको सोचा। जब वो आवाज अंदर गई और दिमाग ने वो जबान को पहचाना, और उसने उसे प्रोसेस किया। तो अल्लाह के नजदीक बदतरीन जानवर वो है, एक तो जो सुनता नहीं है, बुकमुन, और जो सुनता नहीं है वो उस चीज को आगे बयान कैसे करेगा जब उसने सुना ही नहीं है। देखें, बहुत जरूरी है यहाँ पे ये समझना, थोड़ी सी डाइग्रेशन है, कि कुरान जिसको समझ आ जाता है, जिसको एक दफा भी समझ आ जाए, ये नहीं कि वो कुरान का आलिम बन गया, उसको समझ आ गया है, उसने समझ लिया है, उसको सुन के उसने समझ लिया है, वो उसको बयान करेगा, वो उसका रेफरेंस देगा। ये हो ही नहीं सकता कि कुरान को सुनने वाला और अपनी वो सुनने की सलाहियत को सही इस्तेमाल करने वाला फिर इसको बयान ना करे। ये बात आप आज से अपने गिरा बांध लें इसकी अपने दामन में। सो अल्लाह के नजदीक बदतरीन जानवर वो है जो नहीं सुनता, और फिर वो नहीं बोलता, उसको वो गूंगा है। अल्लजीना, वो लोग, ला याकिलून, जो अकल नहीं इस्तेमाल करते। यही मैंने आपको समझाया कि ये सुम्मुन बुकमुन जो है, ये पूरा न्यूरल नेटवर्क बयान कर रहे हैं, कि ये सुनते हैं, सोचते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसे रिलेट करते हैं, और जब उनको समझ आ जाती है तो वो उसको बोलते हैं। ये वो प्रोसेस है। सो कुरान वालों पर ये फर्ज है, और कुरान के अंदर ये इन्नल्लज़ी फरज़ अलैका हाज़ल कुरान, ये फर्ज है। वलो अलिमल्लाहु, और अगर अल्लाह जानता, फीहिम खैरन, इनमें कोई भलाई, कोई खैर, बड़ी खतरनाक आयात हैं ये, ला अस्माअहुम, तो जरूर सुना देता हूं उनको। यानी जो लोग इस कुरान को बगैर तवज्जो के सुनते हैं, देखिए ये बनी इसराइल से, ये बात कहाँ से शुरू हुई थी याद है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमसे बात हो रही है, ये हम हैं, ये मैं हूं, ये आप हैं, ये आपके प्यारे हैं, ये मेरे प्यारे हैं, ये हम सब हैं। अगर अल्लाह को इनमें कोई खैर नजर आती, ला अस्माअहुम, जरूर वो उन्हें सुना देता। वलो अस्माअहुम, और अगर वो उनको सुना दे, लतवल्लव,
وہ ضرور پھر جائیں گے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایک تو توجہ سے سنتے نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے عمل میں ایک ایسی سپلٹ ہوتی ہے. ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے، دنیا میں اتنے کھو گئے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان آیات سے تمہیں بلند کر دیتا، رفع، تمہیں تو وہ اٹھا دیتا، لیکن تم مائل ہو گئے اس زمین کی طرف. تم اس زمین کے ساتھ چپک گئے. اس کی رنگا رنگی، اس کی خوبصورتیاں، تمہاری مصروفیات، تمہارے تمہارا وقت، تمہاری اولاد، تمہارا انٹرٹینمنٹ ٹائم، سب سے بڑھ کے تو تمہارا سیل فون، تم اس میں ایسے پھنس گئے کہ تمہیں اللہ کی باتیں سننے کا اور پھر ان پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا، اپنے اندر خیر پیدا کرے، اپنے اندر لوگوں کو فائدہ دینے کی صلاحیت کو نکالیں، اللہ نے سب میں رکھی ہوئی ہے. خیر پیدا کریں اپنے اندر تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اور اس خیر کے صدقے وہ آپ کو سننے کی وہ صلاحیت عطا فرمائیں جو اندر جا کے پھر ایسی سمجھ اور ایسی فقہ بنتا ہے کہ جو انسان زبان سے بیان کرتا ہے، قرآن کو بیان کرنے والے بنے. یا ایھا الذین آمنو، اب بڑی خطرناک باتیں کر کے جب اللہ اب آگے سمجھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبو، قبول کرو، بات مانو، للہ وللرسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تمہیں، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس کے لیے. اب دیکھیں قرآن کی ڈیفینیشن جو اللہ بتا رہا ہے، جب وہ تمہیں اس کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دے، جب وہ تمہیں اس ہدایت کی طرف بلائیں. اور یہ سورہ انفال ہے، یہ قتال کی صورت ہے. تو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دے، یہ تو کہتے تھے اگر ہم گئے، آج گئے اور کل مر جائیں گے. یہی مسئلہ تھا نا منافقوں کا، قتال سے ڈرتے تھے، لڑائی سے ڈرتے تھے. سو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس ہدایت کی طرف بلائیں، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یحول، حول کا مطلب ہے ماحول جس سے نکلا ہے، یعنی اس کے ارد گرد ایک کور، ایک احاطہ کر لینا. یحول، وہ حائل ہوتا ہے، اس نے کور کیا ہوا ہوتا ہے، بین المرء، ایک انسان کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے. بہت گہری آیت ہے یہ. آپ یہ سمجھیں کہ گویا یہ قرآن کا شاید ایک اسرار ہے جس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے، جان رکھو، یہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ حائل ہوتا ہے ایک انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. یہ جو تمہاری دل کی خواہشات ہیں اور ارمان ہیں اور پسندیدگیاں ہیں، اللہ ان سے خوب واقف ہے. اللہ ان کو بدل بھی سکتا ہے. تمہارے اعضاء و جوارح اور تمہارے دل کے اندر جو باتیں ہیں ان کے بیچ میں اللہ ہے. اتنا قریب ہے تم سے اللہ. تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ اس کو جانتا ہے. وَأَنَّهُ، اور اگر تمہیں اس زندگی میں اگر تمہیں اللہ کی موجودگی نہیں محسوس ہوتی تو اور یہ کہ الیہ تحشرون، تم اسی کی طرف جمع بھی کیے جاؤ گے، تب تو کوئی شک نہیں رہ جائے گا. کہتے ہیں نا کہ کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں. یہ وہ بات ہے کہ وہ تو ویسے بھی تمہارے دل اور تمہارے درمیان، ایک انسان اور اس کے دل کے درمیان، دل سے زیادہ سب سے کنگ آرگن ہے اس کو، یعنی کہ دل کا ایک اپنا دماغ ہے. اب تو سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے. سو اس کے درمیان بھی اللہ حائل ہے اور اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنتن، اس فتنے سے، اس آزمائش سے، لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ، جو نہ پہنچے گا ان لوگوں کو، ظلموا منکم، جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص طور پہ. اور اس فتنے سے ڈرو جو پہنچے گا
جن لوگوں نے تم میں سے ظلم کیا. وہ فتنہ، وہ دنیا کی آزمائش یہی ہے کہ ایک ظالم کو اس کے ظلم کا ادراک ختم ہو جاتا ہے. ایک ظالم کو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تو سخت تعاقب کرنے والا ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، تم بڑے ضعیف تھے، بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم، یہ کہ اچک کر لے جائیں گے تمہیں، تمہیں اٹھا لے جائیں گے، الناسو، لوگ. فآواکم، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ، اور اس نے تائید کی پہلے تمہاری، روٹی کھاؤ اس نے پھر کھانا. تمہاری مدد کی. پہلے روٹی کھاؤ. اس نے تمہاری مدد کی بنصرہ، اپنی مدد سے. وَرَزَقَكُمْ، اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم قدردان بن جاؤ. سو آپ کو اس آیت کو سن کے کوئی ربط محسوس ہو رہا ہے البقرہ اور آل عمران سے؟ خاص طور پہ البقرہ سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب جو نعمتیں میں نے تم پہ کی ہیں. ابھی ابھی یہاں پہ کن کن نعمتوں کا ذکر گزرا ہے، اور جنگ بدر جیسے عظیم مارکے کا ریفرنس اللہ نے دیا ہے کہ اتنے تھوڑے تھے تم اور اتنی بڑی فتح تمہیں نصیب ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی نصرت سے ہوئی ہے، اللہ کی مدد سے ہوئی ہے. یاد کرو اے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یاد کرو جب تم بڑے تھوڑے تھے اور بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین میں، اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں گے، تمہارے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، تمہیں اٹھا کے، جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے نا، یہی حال تھا، بلکہ اس سے برا حال تھا. اور پھر وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے تمہاری تائید کی، اس نے تمہاری مدد کی اپنی مدد سے. اور وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تم اس ہدایت کی قدر کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تم اس دین کی قدر کرو، تم اس مسلمانی پہ فخر کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس مسلمانی کا شکر ادا کرو. اور شکر کی ڈیفینیشن، شکر کی تعریف، یہ شاہ ولی اللہ کے ریفرنس سے ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اس کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ شکر ہے. بہت سے لوگوں کو یہ ڈیفینیشن شاید معلوم نہ ہو. میں نے بھی قرآن پڑھتے ہوئے سیکھی ہے یہ، کہ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ نمبر ون، وہ اس کی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کی جائے. کبھی وہ اس کی حکم، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اسے اللہ کے لیے استعمال کریں. اگر آپ کے پاس وقت ہے اسے اللہ کے لیے استعمال کریں. اگر آپ کے پاس اولاد ہے اسے اللہ کی راہ میں وقف کریں. بہترین مسلمان بنائیں، انہیں باصلاحیت انسان بنائیں جو کل دنیا کو فائدہ دیں. ہم؟ آپ کے پاس کوئی اور ابیلٹی ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی ڈگری ہے، دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسجد میں جا کے اور خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائیں. جہاں پر ہیں وہاں پہ دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کریں، تب آپ ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں. ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے، یعنی حسن ان کی ایک صلاحیت تھی ان کی، اور انہوں نے وہ چیز اللہ کی راہ میں استعمال کی ہے. انتہائی وجیح، انتہائی ہینڈسم، اور وہ ان کی پرسنالٹیز ایسی تھی کہ ان کو پھر آگے بھیجا جاتا تھا بات کرنے کے لیے، کہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی شخصیتیں ایسی ہیں، ان کی پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ لوگ ان کی بات غور سے سنتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے جو حسن دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں خوبصورت پرسنالٹیز دی ہیں، وہ ہم اللہ کے لیے کیسے استعمال کریں؟
سو یہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، خیانت نہ کرو اللہ کے ساتھ. تمہاری تو یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے. کیا کچھ کرتے ہو تم اس کے لیے؟ تمہاری صلاحیتیں، تمہارا علم، تمہاری اولاد، تمہارا وقت، سب کچھ اللہ کی امانت ہے. خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والرسولہ، اور رسول، وتخونوا، اور نہ خیانت کرو اماناتکم، امانتوں کا، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو. خیانت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی ایک لعنت ہے اگر ایک قوم میں خیانت آ جائے. کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور وہ اسے پورا نہ کرے، کسی کو ایک اہلیت دی جائے، کسی کو ایک عہدہ دیا جائے اور وہ اس کے ساتھ خیانت کرے. اپنے ارد گرد صرف اپنے ملک کا حال دیکھ لیں. مجھے آگے ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں سن رہے ہیں، جو آگے سنیں گے، ان کو بہت شافی طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ خیانت کیا ہوتی ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو. خیانت کیوں کرتے ہو تم؟ انما، حقیقت یہ ہے کہ اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنتن، یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں. ابھی ابھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، یہ نعمتیں نہیں ہیں. ہم؟ نعمت کیا تھی؟ جب اللہ نے تمہیں، جب تم کمزور تھے اور ڈرتے تھے، اور اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ دیا، اور اس نے تمہیں قوت دی، اور اس نے تمہاری نصرت کی، اور اس نے تمہیں پاکیزہ روزی دی، تمہیں رزق دیا. یہ نعمتیں ہیں. ہاں، اور پھر یہ جب تمہاری انسیکیورٹیز دور ہو گئیں تو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں پھر تمہاری آزمائشیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بڑا اجر ہے. یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم، وہ بنا دے گا تمہارے لیے، فرقان، ایک فرقان، تمہارے لیے صحیح اور غلط، سیاہ اور سفید میں فرق کرنے والی ایک روشنی بنا دے گا تمہارے لیے. وہ تمہیں وہ حکمت عطا کر دے گا، وہ تمہیں وہ علم عطا کر دے گا جس کی روشنی میں تم دیکھ سکو گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں. وَاللَّهُ، اور اللہ، شرط صرف کیا ہے ان سب چیزوں کی؟ تقوی. یا ایھا الذین آمنو، ایمان تو تم لے آئے ہو. ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں وہ روشنی دے گا، وہ فرقان دے گا جس سے تم حق اور باطل کو جدا کرنے کی صلاحیت تم پالو گے، اور تم سے وہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا. جیسے جیسے تم تقوی کے راستے پہ آگے بڑھو گے، تمہاری روح، تمہارا دل، تم خالص ہوتے چلے جاؤ گے، تم سے برائیاں جھڑنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ تمہیں بخش دے گا. واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، وہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یمکرو، مکر کرتے تھے، خفیہ تدبیریں کرتے تھے، بِكَ، آپ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ تمہیں اسبات، تمہیں روک لیں گے، تمہیں جما دیں گے، تمہیں قید کر لیں گے. او یقتلوک، یا وہ تمہیں قتل کر دیں گے. او یخرجوک، یا وہ تمہیں نکال دیں. سو یہ سارے پلانز قریش میں ڈسکس ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ ہوئی تھی. سارے پلانز انہوں نے آپس میں ڈسکس کیے تھے. یہ جو 9-10 سال مکہ میں گزارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے آخری دور میں یہ ساری سازشیں قریش کے سرداروں میں ڈسکس ہوئی تھیں کہ یا تو اسے قید کر دو، کہیں بند کر دو، یہ جو آ کے وہی بیان کرتا ہے یہ اب ہماری کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں.
یا اسے قتل کر دو، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سردار ہیں، ہم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، یا پھر اس کو یہاں سے نکال دو۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے، وہ مکر کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، واللہ، اور اللہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، سب کے اوپر اللہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیات، قالو، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، تحقیق ہم نے تو سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، البتہ ہم کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا، ایسی ہی باتیں۔ ہم؟ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اگر قرآن پڑھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا بیان تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو کافی نہیں پڑھا، آپ اس کی گہرائی میں نہیں گئے، آپ نے اس کے رابطے نہیں دیکھے، آپ نے اس کے کنیکشنز نہیں دیکھے، آپ نے اس کا سٹرکچر نہیں دیکھا، آپ نے اس زبان کو ہی نہیں دیکھا جس میں اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ بات انسان کو بہت دفعہ قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ ایسا کلام انسان نہیں بنا سکتا۔ عربی دان یعنی جو ٹاپ کے ان کے شاعر تھے، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ما ھذا قول البشر۔ انا اعطینک الکوثر، سورہ کوثر کی یہ روایت ہے کہ جو ان کا سالانہ مقابلہ ہوتا تھا شاعری کا، اس میں یہ سورت لکھ کے خانہ کعبہ، اس مقابلے میں اس سورت کو بھی رکھا گیا، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ سب سے چھوٹی سورت ہے یہ قرآن کی، اور اس کو اس مقابلے میں رکھا گیا، اور جو بھی وہاں شاعر تھے اور جج تھے، انہوں نے اسے دیکھا، جو عربی کے ٹاپ کے فصحا کے اسپیشلسٹ تھے، اور اس نظم کیونکہ وہ اس کو نظم سمجھتے تھے، کلام سمجھتے تھے، اس کے اینڈ پہ ایک شاعر نے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، اور جو بھی نظم یا جو بھی کلام اس مقابلے میں جیتتا تھا، اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پہ 1 سال کے لیے لٹکا دیا جاتا تھا۔ سو یہ یعنی یہ کہنا کہ ایسی یہ باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہیں یہ مگر پچھلے لوگوں کے قصے، اور یہ آج بھی بہت پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، یہ جی تورا میں بھی ہے، اور یہ انجیل بائبل میں بھی ہیں یہ باتیں، اور یہاں پہ عربی میں لکھ دی گئی ہیں، اور یہ تو فلاں صدی میں اور فلاں سال میں یہ قرآن جو ہے اس کی تدوین ہوئی تھی، یہ تو مطلب نعوذ باللہ، یہ تو انہوں نے خود بنا لی، بلکہ وہ تبا تابعین تک پہنچ جاتے ہیں، جو صحابہ سے تو نکل ہی جاتے ہیں، کہ یہ تو انہوں نے مل کے بنایا تھا، اور ان کو ایک ایسی ایک آئین کی ضرورت تھی، قانون کی ضرورت تھی، تو اسی لیے اس میں عرب کلچر اتنا زیادہ ہے، بڑی ان کی آپ باتیں سنیں انسان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ سو جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے، یہ لوگ قیامت تک ہوں گے، موجود رہیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، ہم بھی یہ کلام بول سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، پہلوں کی باتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، اور وہ کہنے لگے، انہوں نے یہ کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ بات حق ہے، من عندک، تیرے پاس سے، فَأَمْطِرْ، پس تو برسا، علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اے اللہ، اگر تیری یہ بات سچ ہے، اور تیرا یہ کلام سچ ہے، اور یہ عذاب کی وعیدیں، اور یہ ہسٹری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمیں پڑھاتے ہیں کہ فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، اور فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، اور ایسی ایسی، ہاں تو اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا، استغفر اللہ، من السماء، او اتنا بعذاب علیم، یا لے آ ہم پر وہ دردناک عذاب۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، کہ وہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم، جبکہ آپ ان میں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص کریں، یہ قرآن کی ایک زبردست
میں کہتی ہوں قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ آپ کو ہسٹری میں لے جاتا ہے اور وہاں سے آگے لے آتا ہے اور آپ کو وہ بات سمجھا دیتا ہے. تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب میں ڈال دے، وہ انت فیہم، جبکہ آپ ان میں ہیں. اس بات کو بہت مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اور ایک دو دن پہلے جو یہاں گروپ میں سے لوگ یہاں سن رہے ہیں، ایک بات شیئر کی گئی تھی جو بہت ایک پڑھے لکھے صاحب نے کی ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا. نہیں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ معذبہم کہ وہ انہیں عذاب دے، وہم یستغفرون، جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں. نمبر ایک، جب قوم کے اندر پیغمبر موجود ہوتا ہے اس پہ عذاب نہیں آتا. یہ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میں موجود ہیں، ہم ان پہ عذاب نہیں لائیں گے. ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں. اب اتنے مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ استغفار کرتے ہیں، مکہ میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی ہیں، ان پہ عذاب لانے کا کوئی احتمال نہیں ہے. ان پہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ خود عذاب نہیں مانگ رہے اور یہ خود ایسے ہیں اور یہ بڑے طاقتور ہیں اور ان پہ عذاب نہیں آ سکتا. نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کے مانگنے پہ وہ ان پر عذاب لے آئے. ابھی ان میں رسول موجود ہے اور ابھی یہ بخشش، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بخشش مانگتے ہیں. سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول ان میں موجود ہے. وما لہم، اور کیا ہے ان کو، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ نے ان کو عذاب دے اللہ، وہم یسدون، جبکہ وہ روکتے ہوں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ اللہ کے گھر سے یہ مسلمانوں کو روکتے ہیں. تو ان میں آخر ایسا کیا ہے؟ یہ اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ ان کو اللہ عذاب نہ دے جبکہ یہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں. وما کانو، اور نہیں ہے یہ اولیاء، اس کے متولی، اس کے ولی. ان اولیاء، ان اولیاء نہیں ہے اس کے متولی، الا المتقون، مگر متقی. ولیکن، اور لیکن، اکثرہم سوری، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں. اس زمانے پہ اس کا اطلاق کریں. ہم؟ یہ اس کے متولی نہیں ہے، یہ قریش جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیت اللہ کے ساتھ اپنے دروازے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی اگر آپ جائیں تو جہاں پہ سعی کی جاتی ہے، صفا اور مروہ، ان کے پیچھے دروازے نظر آتے ہیں جو بند ہیں اس وقت. یہ قریش کے گھروں کے دروازے تھے جو ڈائریکٹ حرم میں کھلتے تھے. یعنی اس کے بالکل قریب ان کے گھر تھے اور وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ اس کے اندر یہ جتنے بت ہیں، لات، منات، عزا، ہبل، نائلہ، جتنے بھی ہیں، یہ ہماری بات سنتے ہیں، ان کی زبان ہمیں آتی ہے. جو بھی دعا مانگنی ہے وہ آ کے ہمیں بتاؤ اور اس کا چڑھاوا دو کہ ہم ان بتوں تک آپ کی بات پہنچائیں تاکہ وہ اس گھر کے اللہ تک پھر آپ کی بات پہنچا دیں. یہ واسطے تھے اور یہ وسیلے تھے اور یہ طریقے تھے اور یہ وہ مجاوری تھی اور یہ وہ ٹھیکیداری تھی جو قریش نے اس وقت اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جو احد الاحد اور اللہ اکبر کے نعرے سے انتہائی خطرے میں تھی. آج بھی یہی حال ہے اور آج بھی کفار کو وہی چیلنج درپیش ہے جو اس وقت کے قریش کو درپیش تھا. اللہ فرماتا ہے کہ ان میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں اور اس کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان اولیاء، ان اولیاء، جبکہ اس کے مجاور، اس کے متولی صرف متقی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں جانتے. وما کان صلاتہم، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، اس خانہ کعبہ کے نزدیک، اس گھر کے نزدیک، الا مکاء، مگر سیٹیاں، و تسدیتاً، اور تالیاں.
मजाक उड़ाते थे ये, एक तो मजाक भी उड़ाते थे, दूसरा ये सीरियसली नहीं लेते थे अपनी इबादत को। नॉन सीरियस एटीट्यूड। फजूकुल आजाब, बस चखो इस अजाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, बसबब उसके जो तुम कुफर करते थे। इन लजीना कफरू, बेशक जो लोग काफिर हैं, युनफिकून अम्वालहुम, वो खर्च करते हैं अपने माल, लियुसद्दू अन सबीलिल्लाह, कि वो रोक दें तुम्हें अल्लाह के रास्ते से। फसयुनफिकूनहा, बस अब ये खर्च करेंगे। सुम्म तकून अलैहिम हसरतन, फिर बन जाएगा ये इन पर एक हसरत। ये जो माल खर्च कर रहे हैं ना हम, और ये जो सोच रहे हैं, ये कुफार जो सोच रहे हैं कि ये मुसलमानों को रोक देंगे, तो ये इनके लिए हसरत बनने वाला है। सुम्मा युगलबून, फिर वो मगलूब होंगे, उन पर गलबा पाया जाएगा। वल्लजीना कफरू, और हाँ जो काफिर हैं, इला जहन्नम युहशरून, वो जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे। क्यों? लियमीज अल्लाह, ताकि तमीज पैदा कर दे, अलग कर दे अल्लाह, अल खबीस मिन अत-तय्यब, पाक को नापाक से। वयज अल खबीसा, और रख दे वो गंदगी, बादहू अला बातिन, बाजों की बाज पर। यानी इनके जो ग्रोह हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और जो मोमिनीन के पाकीज़ा और तैयब ग्रोह हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और ये फतेह मक्का की पेशिन गोई है कि ये अनकरीब आ जाएंगे, चढ़ जाएंगे और तुम पर गलबा पा लेंगे। फयर कुमहू, फिर ढेर कर दी जाएगी, फिर उनको इकट्ठा कर दिया, जमीअन सब के सब, फयज अलहू, फिर वो उसको डाल देगा या उनको डाल देगी, फी जहन्नम, जहन्नमा, उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं। आज का सबक यहाँ पे रोकते हैं। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।